अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 21 जनवरी बरोज़ इतवार 2024 को होगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर सीटेट के लिए उर्दू पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट कर दी जा चुकी है, जिसमें आपको सभी क्लासेस सिलेबस के मुताबिक जो है तो मिलेंगी। यानी कि 100% सिलेबस आपको करवाया जाएगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फ्री में मुकम्मल क्लासेस सिलेबस के मुताबिक आसानी से दस्तयाब करवा दी जाएंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बदले में आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जो सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन तक जो है तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उर्दू पेडागोजी की कंप्लीट थ्योरी जो है तो देखने वाले हैं और इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाने वाले हैं, जो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए है। जिन्होंने लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू लिया हो या लैंग्वेज सेकंड उर्दू लिया हो, दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो सीटेट की 2024 की तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं हम आज का। आपको जो है तो स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि उर्दू पेडागोजी कंप्लीट थ्योरी हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। मुकम्मल उर्दू पेडागोजी की जो है तो ये मतलब क्लास रहेंगी और वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखें। तो चलते हैं हम उर्दू पेडागोजी की थ्योरी की तरफ। ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी, यानी ज़बान की आमोजिश बच्चा किस तरीके से करता है और किस तरीके से वो हासिल करता है, इसके मुतालिक जो है तो मालूमात दी हुई कि ज़बान क्या है। क्वेश्चन है ज़बान क्या है, तो ज़बान इंसान के ख़यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। ज़बान समाजी तामुलात का नतीजा है। समाजी तामुलात की वजह से बच्चा नकल के ज़रिए ज़बान सीखता है। ज़बान समाजी ज़िंदगी को बामकसद बनाती है। ज़बान इल्म हासिल करने के एक ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल होती है। ज़बान अदब, फ़न और तहज़ीब व तमद्दुन की नशोनुमा करने में मुआविन होती है। ज़बान और रस्मुल ख़त के दरमियान कोई मुतय्यन रिश्ता नहीं होता। कोई भी ज़बान किसी भी रस्मुल ख़त में लिखी जा सकती है, यानी ज़बान रस्मुल ख़त की ताबे नहीं होती। माहिरीन लिसानियात ज़बान को लुग़त और कवायद का मुतज़ाज मानते हैं। ज़बान और समाज के माबैन एक ऐसा रिश्ता है जिसके ज़रिए ना तो ज़बान की तरक्की मुमकिन है और ना ही समाज की तरक्की। यानी कि दोस्तों, ज़बान जो है तो इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। उसके बाद जो है ज़बान का मुताल्ला इल्म लिसानियात कहलाता है। आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा कि ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, यानी कि ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। फर्स्ट है इशारों की ज़बान, दूसरा है आवाज़ों की ज़बान और तीसरा है अलामतों की ज़बान। इशारों की ज़बान में जिस तरीके से इशारों के ज़रिए हम अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं या फिर खाना खाए वगैरह जो है तो पूछते हैं, वो इशारों की ज़बान में आ जाएगा। उसके बाद आवाज़ की ज़बान कि जिस तरीके से हम कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, और उसी तरीके से अलामतों की ज़बान, जैसे कि आपने रास्तों पर जब बाइक चलाते वक्त या फिर गाड़ी चलाते वक्त देखे होंगे तीर के निशानात लगे हुए रहते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि रास्ता कौन सी साइड में मुड़ने वाला है, यानी कि एक अलामत के ज़रिए ज़ाहिर होता है। तो हम
اشاروں کی زبان سے ریلیٹڈ جو ہے تو دیکھیں گے کہ اشاروں کی زبان کے اندر کیا ہوتا ہے۔ جب ہم ہاتھ، پاؤں، سر، آنکھ یا چہرے کے تاثرات کا استعمال کر کے اپنے خیالات اور جذبات دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو یہ اشاروں کی زبان کہلاتی ہے۔ ذو لسانی اور کثیر اللسانی، دو لسانی اور کثیر اللسانی ماحول میں اشارات کی زبان اہم رول ادا کرتی ہے۔ اشارات کی زبان کا کمزور پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے مجرد تصورات پیش نہیں کیے جا سکتے۔ دوسرا ہے آواز کی زبان۔ آواز کی زبان کا سیکھنا ایک ادبی آواز کی زبان کا سیکھنا ایک اکتسابی عمل ہے۔ بچے کا اپنے گرد و پیش جن جن لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی زبان بولتے ہیں، بچہ انہیں نقل کے ذریعے یا پھر نقل کر کے آوازوں کو دہرا کر زبان سیکھتا ہے اور اس پر مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماحول میں ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو پرائمری اسٹیج کہا گیا ہے زبان کو سیکھنے کا، اور وہاں پر جو ہے تو بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ماحول میں جب وہ زبان سیکھتا ہے، سنتا ہے گھر میں، اسی طریقے سے وہ بولنے کی جو ہے تو کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آواز کی زبان جو ہے تو یہ اس میں اہم رول ادا ہوتا ہے اس کا۔ اس کے بعد ہے علامتوں کی زبان۔ تیسرا جو ہے تو علامتوں کی زبان ہے کہ علامتوں کی زبان جب کسی آواز کو کسی مخصوص علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ تحریر کی شکل لے لیتی ہے۔ تحریری شکل میں زبان ایک مستقل شکل ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے بولی اور زبان۔ بولی زبان کے مقابلے ایک چھوٹے علاقے یا مخصوص گروہ کے درمیان بولی جاتی ہے۔ اس کی کوئی تحریری شکل نہیں ہوتی، اس کی کوئی منظم شکل اور ضوابط نہیں ہوتے، اس میں اکثر تبدیلیاں آتی رہتی ہے۔ دوسری جانب زبان ایک وسیع تر نظریہ ہے، اس کے معینے اصول و ضوابط اور مستقل فطرت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے مادری زبان۔ مادری زبان سے مراد بچے کے گھر، کنبے اور آس پڑوس میں بولی جانے والی زبان سے ہے۔ یہ وہ زبان ہے جسے بچہ اپنے آس پاس سے فطری طور پر حاصل کرتا ہے۔ دوستو فطری طور یعنی قدرتی طور پر جب بچہ سن کر کوئی زبان کو سیکھتا ہے، جس طریقے سے ہماری مادری زبان اردو ہے اور جو مراٹھی لینگویج یوز کرتے ہیں ان کی مادری زبان مراٹھی ہوتی ہے، یعنی کہ گھر میں جو بولی جانے والی زبان ہوتی ہے اسے مادری زبان کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسکولی تعلیم سے قبل ہی بچہ اپنی مادری زبان کی باریکیوں، پیچیدگیوں اور تشکیل کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور مکمل لسانی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کئی بار تو بچے اسکول آنے سے قبل ہی ایک سے زیادہ زبانیں بولنا اور سمجھنا سیکھ لیتے ہیں۔ تعلیم خصوصاً پرائمری سطح پر مادری زبان میں ہونے کی حمایت کرتے ہیں۔ مادری زبان ہی وہ وسیلہ ہے جس سے بچہ اپنے آپ کو باہری دنیا سے مربوط کر پاتا ہے اور سیکھنے میں فطری پن آتا ہے۔ اپریل 2009 سے نافذ العمل بچوں کا مفت اور لازمی تعلیم کا حق یعنی RTE رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ جسے کہتے ہیں 2009 کے مطابق جہاں تک ممکن ہو بچے کی ابتدائی تعلیم اس کی مادری زبان میں ہونی چاہیے۔ ہندوستانی آئین کے آرٹیکل A 350 میں بچوں کو مادری زبان میں تعلیم دینے کا حق دیتا ہے۔ قومی درسیات کا خاکہ NCF 2005 کا خیال کہ بچے اپنے علم کی تشکیل خود کرتے ہیں تبھی حقیقت بن سکتا ہے جب بچے کو مادری زبان میں اظہار اور تفکر کرنے کی آزادی دیتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں کی مادری زبان اور کثیر اللسانیات جسے ملٹی لنگوالزم کہتے ہیں۔ ملٹی لنگوالزم یعنی کثیر اللسانیات کو جماعت میں قبول کرنا چاہیے۔ مادری زبان دوسری زبان اور غیر ملکی زبان سیکھنے میں معاون ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے تو معیاری زبان۔ معیاری زبان
اس زبان کو کہتے ہیں جو کسی زبان کی مختلف بولیوں میں سے ایک ہوتی ہے اور ادبی اقتدار کے پس منظر میں قابل قبول مانی جاتی ہے۔ اس زبان کی دوسری شکل کو اس کی بولیاں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد زبان کا اکتساب، زبان کی حصولیابی یا زبان کا اکتساب دوستو سیکھنے کو کہتے ہیں۔ زبان کا اکتساب ایک ایسا عمل ہے جس کے تحت آس پاس کے ماحول، والدین اور بزرگوں سے زبان سیکھی جاتی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ یہ عمل پیدائش کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور 4 سال کی عمر تک بچہ مادری زبان کا اکتساب یعنی سیکھ لیتا ہے۔ تو دوستو مادری زبان کا اکتساب بچہ کس طریقے سے کرتا ہے؟ اپنے ماحول میں رہتے ہوئے، اپنے گھر میں، اپنے کنبے میں جو وہ زبان سنتا ہے اس کو بولنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ہم مادری زبان کہتے ہیں، اور بچہ 4 سال کی عمر تک آنے تک جو ہے تو بہترین انداز میں مادری زبان سیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تو ہم دیکھیں گے زبان کی آموزش۔ زبان کی آموزش مادری زبان سیکھنے کے علاوہ کسی دیگر زبان کے سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جیسے ہندوستانی تناظر میں انگریزی زبان کا سیکھنا۔ زبان کی آموزش میں باقاعدگی پائی جاتی ہے۔ طالب علم شعوری طور پر قواعد کے اصولوں کی پابندی کرتا ہے، نوعی ساخت پر عمل کرتا ہے اور بار بار مشق سے اپنی زبان پر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ زبان کی آموزش اور زبان کی حصولیابی میں کیا فرق ہے، کہ زبان کی حصولیابی اور زبان کی آموزش۔ آپ کو 2 کالم نظر آ رہے، اس میں جو ہے تو آپ کو یہاں پر زبان کی حصولیابی ایک فطری عمل ہے۔ زبان کی حصولیابی جو ہے تو ایک فطری عمل ہے، یہ نیم شعوری طور پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد زبان کی آموزش کے لیے شعوری طور پر کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے تو زبان کی حصولیابی کے ذریعے بچہ اپنی پہلی زبان یعنی مادری زبان پر دسترس حاصل کرتا ہے یعنی مہارت حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد زبان کی آموزش کا لفظ دوسری زبان سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تو زبان کی حصولیابی میں کتاب اور گرامر کی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ زبان کی آموزش میں کتاب اور گرامر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد حصولیابی غیر رسمی اور غیر منقسم طریقے سے ہوتی ہے۔ اس میں اور زبان کی آموزش میں باقاعدگی کے ساتھ زبان کے قواعد اور اصولوں کو سیکھا جاتا ہے۔ یہاں پر قواعد آنا چاہیے تھا، پرنٹنگ مسٹیک ہو چکی ہے۔ اس کے بعد زبان کی حصولیابی بچے زیادہ تر گھریلو ماحول میں کرتے ہیں اور زبان کی آموزش رسمی طور پر اسکول میں اساتذہ کرتے ہیں۔ اساتذہ کی مدد سے جو ہے تو بچے کرتے ہیں۔ اس سے اس بات کا ہمیں جو ہے تو پتہ چلتا ہے کہ زبان کی جو حصولیابی ہے وہ گھر میں ہوتی ہے یا پھر کنبے میں، جبکہ زبان کی آموزش یہ اسکولی سطح پر ہوتی ہے، اسکولی سطح پر ہوتی ہے اور استاد کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے تو بچہ اپنے والدین سے زبان سیکھتا ہے اور یہاں پر جو ہے تو بچہ آموزش جو کرتا ہے قواعد اور اصولوں کے ذریعے تو وہ استاد کی نگرانی میں کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے زبان کی آموزش اور حصولیابی سے متعلق مختلف جو ہے تو نظریات پیش کیے گئے تھے، جیسے کہ پاولو اور اسکینر جیسے ماہر کرداریت کے مطابق زبان کا سیکھنا محض محرک اور جواب کے درمیان تعلق ہے، جو کہ مشق، نقل اور رٹنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی بچہ اپنے ماحول کی زبان کو سنتا ہے، اسے دہرانے کی کوشش کرتا ہے، چیزوں اور ان کے نام کے بیچ رشتہ جوڑتا ہے اور اسی نتیجے میں زبان سیکھ جاتا ہے۔ یعنی بچہ ماحول میں رہتے ہوئے اپنی زبان کو سن کر سیکھتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تو ہم دیکھیں گے نوم چومسکی کا نظریہ۔ مختلف نظریات جو ہے تو ماہر نفسیات نے پیش کیے تھے، جیسے کہ آپ کو
پتہ ہے کہ نوم چومسکی کے مطابق بچے میں زبان سیکھنے کی صلاحیت پیدائشی ہوتی ہے۔ دنیا میں آنے والا ہر بچہ اپنے ساتھ دماغ میں ایک خاص عضو لے کر آتا ہے جسے LAD یعنی لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس کہتے ہیں۔ زبان سیکھنے کے بنیادی اصول اور اجزاء بچے میں پیدائشی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ پیدائش کے بعد جب بچہ بولی جانے والی زبان سنتا ہے تو زبان سیکھنے کی صلاحیت متحرک ہو جاتی ہے اور کچھ عرصے میں بچے کا دماغ بولی جانے والی زبان کی پیچیدگی اور ساخت کو سمجھنے لگتا ہے اور بچہ زبان بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد چومسکی کا کہنا ہے کہ زبان کا فطری سافٹ ویئر یا قواعدی فطری طور پر بچے کے دماغ میں ہوتا ہے، جسے انہوں نے یونیورسل گرامر کہا، جو زبان بچے کے جینز میں یعنی کہ خلیات میں پوشیدہ ہوتی ہے، اسے انٹل لینگویج کہا جاتا ہے۔ ماحولیاتی رابطہ فطری قواعد کو بیدار کرتا ہے۔ اس بیداری کے نتیجے میں انسان کوئی بھی زبان سیکھ سکتا ہے، بشرطیہ کہ اسے زبان سننے کے مناسب موقع ملے۔ اس کے بعد ہم پیاجے اور وائگوسکی کا نظریہ دیکھیں گے۔ تو چلتے ہم پیاجے اور وائگوسکی کے نظریے پر۔ ان سے متعلق میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پیاجے جو ہے تو یہ سوئس سائیکولوجسٹ ہے، اور پیاجے نے بچوں کے اس کے اوپر ایک نظریہ پیش کیا تھا جس کے اندر اسکیما سے متعلق بہت ساری باتیں کہی تھی، اور انہیں جو ہے تو چلو خیر ہم ڈائریکٹلی دیکھ لیتے کہ پیاجے کا نظریہ تعمیراتی نظریہ ہے، جس کے مطابق بچہ حواس خمسہ کے ذریعے علمی نظام کی تشکیل کرتا ہے، ایکوموڈیشن اور ایسیمولیشن کے ذریعے اسکیما بنتا ہے۔ وائگوسکی کا نظریہ، وائگوسکی کے مطابق زبان سماجی تعاملات کا نتیجہ ہے۔ SCL سوشل کلچر لینگویج۔ وائگوسکی نے اپنے سماجی ثقافتی نشوونما یعنی کہ سوشو کلچر ڈیولپمنٹ تھیوری میں تین چیزیں پر کافی زور دیا، تین چیزوں پر: سماج، ثقافت اور زبان، جسے سوشل کلچر اور لینگویج کہتے ہیں۔ بچوں کے عملی صلاحیت اور ممکنہ صلاحیت کے بیچ فرق پایا جاتا ہے۔ اسے وائگوتسکی نے اس فرق کو قرب نشوونما کا علاقہ یعنی زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کہا ہے۔ تجربہ کار افراد کے ذریعے بچوں کا دیا جانے والا سہارا مچان بندی، جسے اسکیپ فولڈنگ کہا جاتا ہے۔ جب بچہ اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے زبان کا استعمال کرتا ہے تو اسے نجی تقریر یعنی پرائیویٹ سپیچ کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بینڈورا کا سماجی آموزش کا نظریہ دیکھیں گے۔ اس نظریے میں مطابق بچے کی نشوونما ماڈل کے برتاؤ کے مشاہدہ اور تقلید پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ عمل کمک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کمک کے بغیر بھی۔ اس نظریے کے حامیوں کا ماننا یہ ہے کہ بچہ بغیر ماڈل کے الفاظ اور زبان کی تشکیل نہیں سیکھ سکتا۔ اس کے بعد فن تعلیم اور متعلقہ نظریات ہم دیکھنے والے ہیں۔ تو آج کا یہ ویڈیو تھوڑا لانگ ہونے والا ہے، جس میں پوری ڈسکس جو تو ہم اردو پیڈاگوجی سے متعلق کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے زبان پر کوشچنز پوچھے جاتے ہیں، اور آخری میں ہم کچھ پریویس ایئر کے کوشچن بھی دیکھیں گے تاکہ آپ کو اچھے انداز میں سمجھ میں آئے۔ تو ہم فن تعلیم اور متعلقہ نظریات سے جو ہے تو اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ یعنی بچہ اور پیڈوس کہا جاتا ہے۔ یونانی زبان کے دو الفاظ سے پیڈاگوجی بنا ہے۔ فن تعلیم، جسے انگریزی میں یعنی رہنما سے مل کر بنتا ہے۔ اس طرح فن تعلیم کے لفظی معنی بچے کی رہنمائی کے ہے۔ تکنیکی ایگوگوس، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے سب،
اور پیڈوس یہ جو ہے تو انگریزی زبان کا ہے، تو اس کے طور پر پیڈاگوجی کے تحت تعلیمی عمل کا مطالعہ اور اساتذہ کی رہنمائی کا عمل شامل ہے۔ اس عمل میں تدریس و آموزش کے طریقے اور نظریات کا نصاب تیار کرنا، نصابی کتاب کی تیاری، طلباء کی آموزش کا اندازِ قدر، جائزہ اور اصلاحی عمل شامل ہوتے ہیں۔ ان سب کاموں میں بچے کی صلاحیت، رویے اور دلچسپی کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ زبان کی پیڈاگوجی میں درج ذیل نظریات کو کافی اہمیت حاصل ہے، جیسے ساختی نظریہ۔ اس نظریے میں زبان کی ساخت کو سمجھنے پر زور دیا جاتا ہے۔ ساخت میں الفاظ کی تشکیل و ترتیب، جملوں کی تشکیل و ترتیب اور قواعد کا علم شامل ہے۔ دوسرا ہے عملی نظریہ۔ عملی نظریے میں زبان کے اطلاق کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، یعنی طلبہ متخیل صورتحال میں زبان کا استعمال عملی مشق کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ مختلف صورتحال میں زبان کا استعمال عملی مشق کے ذریعے سیکھتے ہیں، مثلاً مضمون نگاری، خطوط نویسی وغیرہ وغیرہ۔ تعاملی نظریہ۔ تعاملی نظریے میں زبان کو سماجی تعلقات کو بنانے اور قائم رکھنے کا وسیلہ مانا جاتا ہے، یعنی اس نظریے میں باہمی تبادلہ خیال میں استعمال ہونے والی زبان کے نمونوں پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے تو پہلی زبان کی تحصیل کے مراحل۔ پیدائش کے بعد بچہ اچانک ہی زبان اور اس کے قواعد سے واقف نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے جس کے مختلف مراحل ہیں۔ ان مراحل سے گزرتے ہوئے بچہ زبان پر عبوریت حاصل کرتا ہے۔ یہ مراحل ترتیب وار ہے۔ بچے مختلف عمر میں اس مراحل سے گزرتے ہیں۔ تو کس طریقے سے بچہ پیدائش کے بعد کس طریقے سے زبان سیکھتا ہے، زبان کی تحصیل کرتا ہے، زبان کو حاصل کرتا ہے، تو اس کے مراحل ہے۔ سب سے پہلے جو ہے تو اسٹیج جسے کہیں گے ہم، فرسٹ اسٹیج ہے، پہلا مرحلہ ہے بولنے سے قبل کا مرحلہ، جسے کوکنگ کہتے ہیں۔ پیدائش سے 6 مہینے تک کا جو ہے تو اس میں وقفہ ہوتا ہے۔ ہفتے کے بعد بچہ کوکنگ شروع کر دیتا ہے، پیدائش کے 1 ہفتہ بعد جو ہے تو کوکنگ کی جو مرحلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں وہ صرف حروف علت کی آوازیں نکالتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد اس کی آواز میں حروف صحیح بھی جڑ جاتے ہیں۔ یہ آوازیں کوڈ کی طرح سنائی دیتی ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے میلنگ مرحلہ، جسے ببلانا۔ 6 سے 8 ماہ کا یہ وقفہ ہوتا ہے، جسے ببلانا کہتے ہیں کہ 6 ماہ کی عمر میں بچے حروف علت اور حروف صحیح ملا کر دہرانے والی آوازیں نکالتے ہیں، جسے ببلانا کہتے ہیں، جیسے یا، با، ماما، دادا، نانا وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا مرحلہ ہے ایک لفظ کا مرحلہ، جو کہ 9 سے 18 ماہ کا وقفہ اس میں ہوتا ہے۔ تقریباً 9 ماہ کی عمر میں بچہ پہلا لفظ بولتا ہے۔ تقریباً 1 سال کی عمر میں ایسے بہت سے الفاظ بولنے لگتا ہے۔ اس مرحلے میں ایک اکیلا لفظ ہی پورے جملوں کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی مجھے پانی دے دو کے بجائے بچہ صرف پانی یا ممم بولتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے نمبر 4 کا جو مرحلہ ہے کہ 2 الفاظ کا مرحلہ۔ 18 سے 24 ماہ کا جو ہے تو یہ وقفہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں بچے چھوٹے چھوٹے جملے جو کہ 2 لفظوں سے مل کر بنتے ہیں بولتے ہیں۔ پہلے جہاں ایک لفظ پانی پورے جملے کی نمائندگی کرتا تھا، اب اس کے ساتھ فعل بھی جڑ جاتا ہے، یعنی اب بچہ کہتا ہے کہ مجھے پانی دے دو۔ اس کے پاس تقریباً 50 لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ 5 نمبر ہے ٹیلی گرافی مرحلہ، جو کہ 24 سے 30 ماہ کا وقفہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں بچہ جملوں کو بولنے کے 2 سے زیادہ
الفاظ استعمال کرتا ہے، جملوں میں آنے والے نے، سے، کو وغیرہ کو بچہ استعمال نہیں کرتا۔ جیسے پوجا کا بھائی مجھے ڈبے میں بند کر دے گا کو بچہ کہتا ہے پوجا بھائی ڈبہ بند، یعنی کہ اس میں سے، نے، آنے والے وغیرہ جو حروفوں کو جو جوڑنے والے الفاظ ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں، وہ نہیں بولتا ہے۔ اس مرحلے میں بچہ بڑوں کی تقلید کرتا ہے اور جملوں کو چھوٹا کر کے بولتا ہے۔ لمبے جملوں کا مرحلہ، جو 30 ماہ سے زیادہ، 30 سے اس کے اگلے جو ہے تو 30 سے زیادہ، 30 پلس ماہ ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بچوں کی لغت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جملوں میں الفاظ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ جو سفر اسم سے شروع ہوا تھا، اس میں فعل، ضمیر، صفت، جنس، متضاد اور مترادف الفاظ جڑنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھنے والے ہیں کہ دوسری زبان کی آموزش، کس طریقے سے دوسری زبان سیکھی جاتی ہے۔ تو دوستو، وقت کافی ہو رہا ہے اور آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ان شارٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائیں گی، تو ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو خاموش یا تحصیلی مرحلہ، اس مرحلے میں آموزگار نئی زبان کے الفاظ کو سیکھنے اور نئے الفاظ کو بولنے کی مشق کرتا ہے۔ بولنے کی مشق میں وقت جو ہے تو صرف کرتا ہے، وقت دیتا ہے۔ اس مرحلے میں عملی روانی اور سمجھ کے ساتھ نئی زبان میں اظہار نہیں کر سکتا۔ ابتدائی تیاری، اس مرحلے میں بچہ نئے الفاظ سیکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور الفاظ اور فریزز کی ادائیگی بھی کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تقریر کی ابتدا، اس مرحلے میں بچے کے ذخیرہ الفاظ میں کئی ہزار الفاظ جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ ان الفاظ کو جوڑ کر چھوٹے چھوٹے جملے بنانے لگتا ہے اور اپنی دوسری زبان سے جڑنے لگتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تو ابتدائی روانی، جب آموزگار پیچیدہ جملے میں ترسیل کی شروعات کرتا ہے تو اسے روانی کی شروعات کہتے ہیں۔ کچھ دوسری زبان میں سوچنا اور اعتماد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے روانی، یہ آخری مرحلہ ہے۔ اس میں درستگی، رفتار اور مناسب اظہار کے ساتھ پڑھنے کی صلاحیت کا مجموعہ، جو بالآخر طلباء کو پڑھنے کی فہم کی مہارت کو مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تو دوستو تدریس کے مقاصد، کس طریقے سے تدریس ہونی چاہیے، اس کے جو ہے تو کچھ مقاصد ہیں کہ جو کچھ آموزگار سنے اسے سمجھنے کی صلاحیت اور مہارت پیدا کرنا، یہ تدریس کا مقصد ہے۔ اس کے بعد جو ہے تو ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی مہارت پیدا کرنا۔ اس کے بعد جو ہے تو آسان اظہار کی صلاحیت کو فروغ دینا۔ اس کے بعد تخلیقی صلاحیت کو فروغ دینا۔ اس کے بعد زبان کے مختلف استعمال پر کنٹرول کرنا اور ملک و قوم گرد و پیش کی تئیں حساسیت پیدا کرنا۔ دوستو اس کے بعد جو ہے تو ہم دیکھیں گے آموزش کے بارے میں اہم پہلو، یعنی کہ کس طریقے سے آموزش ہوتی ہے، اس کے بارے میں کون کون سے اہم پہلو ہے، پوائنٹس ہے، اس کو جو ہے تو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے سبھی بچے سیکھ سکتے ہیں اگر ان کی ہی رفتار سے سیکھنے دیا جائے اور سیکھنے کے ان کے ہی طریقوں پر عمل کرنے دیا جائے۔ بچے کھیل کے ذریعے فطری طور پر سیکھ سکتے ہیں۔ سیکھنا ایک مسلسل عمل ہے، یہ صرف اسکول میں ہی نہیں ہوتا۔ اس کے آموزش کے عمل کو گھر کے کاموں، سرگرمیوں اور ماحول سے جوڑنا چاہیے۔ بچے اپنے علم کی تعمیر خود کرتے ہیں۔ بچے کا آموزشی عمل گزشتہ عمل اور تصورات کی بنا پر ہی آگے بڑھتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں اسی کے آگے کے جو پوائنٹس ہیں، جیسے کہ پرائمری سطح پر طلبہ باہمی ربط سے بہتر سیکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے آموزش ہوتی ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں ہم۔ اس کے بعد غلطیاں آموزش کا حصہ اور آموزش کا اشاریہ ہے، اس سے بچہ
बच्चों में बसीरत पैदा होती है। बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं। बच्चों की गलतियां उस्ताद को फीडबैक फराहम करती है। एक से ज़ायद ज़बान का जानना नई ज़बान की तदरीस व आमोज़िश में माविन होता है। इसलिए बच्चों को जो है बच्चे गलतियां करते हैं और गलती करके जो है तो सीखते हैं। तो बच्चों को मौके फराहम करना चाहिए मुख्तलिफ़ जो है तो बातचीत के, और बेशुमार मौक़े होते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे उर्दू पेडागोजी कुछ अहम पॉइंट्स कि 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के आर्टिकल 343(1) में हिंदी को सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है, जबकि आर्टिकल 343(2) के तहत अंग्रेज़ी बतौर मरकज़ी मावीन ज़बान इस्तेमाल होती रहेंगी। क्लासरूम में हमारा ये वाला पॉइंट चल रहा है, ये वाला पॉइंट कि क्लासरूम में तामीराती निज़ाम का मतलब ये है कि तलबा अपने ज़ाती तौर पर अपने साबिक़ा मालूमात को इस्तेमाल करके सीखने के तरीके को तैयार करते हैं और उस पर अमल करते हैं। उसके बाद कोठारी कमीशन 1965-66 का अहम मकसद कसीरुल लिसानियात और कौमी हम आहंगी को फ़रोग़ देना था। उसके बाद आमोज़गार को तख्लीकी और तख़य्युली बनाने के लिए कई कहानी के इख्तिताम को तब्दील करने के लिए कहना चाहिए। उसके बाद ज़बान इंसानी बताव की सबसे अहम ख़ुसूसियत है। ये खॉल ग्लैगन का है और तालीमी हक़ एक्ट RT जिसे राइट टू एजुकेशन 2009 कहते हैं, उसके मुताबिक हर बच्चे को मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने का हक़ है। स्किनर के मुताबिक एक बच्चा वालिदैन और आसपास के लोगों की नकल करके ज़बान सीखता है और ज़बान सीखने के लिए खुशहाल लिसानी माहौल फ़राहम करना चाहिए, उससे बच्चा जल्दी ज़बान सीख लेता है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप और भी बहुत सारी मालूमात है जिसको आप लोग हमारी PDF को लेकर ख़ुद से पढ़ सकते हो। आपको ये नोट्स किस तरीके से हासिल करना है, आपको स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रहा है इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको हमारे इस नोट्स का सैंपल भेजा जाएगा, जिसमें कुछ डिटेल्स होंगी। दोस्तों, आपको एक मामूली सी रकम बतौर हदिया हमको पेश करना होगा और जो है तो इसमें आपको कंप्लीट उर्दू पेडागोजी की जो है तो नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलते हैं हम आगे देखेंगे इस तरीके से कि गुज़िश्ता साल जो सवालात पूछे गए थे तो किस तरीके से सवालात थे और किस तरीके से जो है तो पेडागोजी के सवालात आते हैं, ये हम देखेंगे। आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर कि पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब हुरूफ़ तहजी 2 हुर्फ़ी अल्फाज 6 हुर्फ़ी अल्फाज और फिर कहानियों और नज़मों से शुरू होती है। इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाज़ नज़र अपनाया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर नीचे से ऊपर का, दूसरा है ऊपर से नीचे का, तीसरा है इंज़बाती और चौथा है दरसियाती खाके का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन नीचे से ऊपर का। उस तरीके से बेशुमार जो है तो इसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। आप इस नोट्स को हासिल करके ख़ुद से जो है तो इसकी प्रिंट निकाल कर बेहतरीन अंदाज में स्टडी कर सकते हो, क्योंकि उर्दू जो सब्जेक्ट है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और आप बेहतरीन अंदाज में जो है तो स्टडी करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क हासिल कर सकते हो। 30 में से आप 25 मार्क हासिल कर सकते हो, 30 में से 25 आप आसानी से जो है तो ला सकते हो। उसके बाद जो है तो हम और एक सवाल देखेंगे हमारे नोट से लिया गया है, मतलब प्रीवियस ईयर का है, हमने इसमें मेंशन करवा दिए है। तो आपको ये 50+ अबव जो है तो क्वेश्चन मिलेंगे और उसके साथ साथ
کویشچن پیپر وتھ آنسر کی ہم جو ہے تو آپ کو پرووائڈ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد درج ذیل میں سے کون لطیف حر کی مہارت کو فروغ دینے کی مثال ہے؟ تو سب سے فرسٹ آپشن ہے پڑھنا، سیکنڈ آپشن ہے اچھلنا کودنا، تھرڈ آپشن ہے لکھنا اور لاسٹ آپشن ہے پڑھنا۔ تو دوستو فرسٹ جو تو چڑھنا تھا، اور اس کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ رہے گا لکھنا۔ لکھنا یہ حر کی مہارت کہلاتا ہے، جسے فائن موٹر اسکل کہتے ہیں، جسے جو ہے تو فائن موٹر اسکل کہتے ہیں۔ دو طریقے کے یہ جو ہے تو موٹر اسکلس ہوتے ہیں۔ فرسٹ جو ہے تو فائن موٹر ہوتا ہے اور دوسرا گراس موٹر اسکل ہوتا ہے۔ فائن موٹر جو ہماری چھوٹی چھوٹی مسلس ہوتی ہے، جیسے کہ ہاتھ کی مسلس، آنکھوں کی مسلس اور پپنیوں کی، بھویوں کی، اس طریقے سے چھوٹی مسلس کو فائن موٹر کہتے ہیں، انگلیوں کی مسلس۔ اور گراس موٹر اسکل جو لیگس کی مسل ہوتی ہے، آرمز کی مسل ہوتی ہے ہماری، یہ گراس موٹر اسکل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد والا کویشچن ہم اور ایک کویشچن دیکھیں گے۔ اس طریقے سے بڑے سوالات بھی جو ہے تو آتے ہیں سی ٹیٹ میں، کہ ایک استاد نے کلاس روم میں سننے کی سرگرمی کو انجام دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس عمل میں آموزگاروں کو شامل کرنے کے لیے چند غور و خوض کی سرگرمیوں کاموں کا منصوبہ بنایا، جسے دلچسپی پیدا کرنے اور بحث و مباحثے کے لیے کچھ تفتیشی سوالات اس طرح کی تیاریاں ہوتی ہے۔ فرسٹ آپشن ہے سننے سے پہلے کی سرگرمی، سیکنڈ آپشن ہے سننے کے درمیان کی سرگرمی، تھرڈ آپشن ہے سننے کے بعد کی سرگرمی، اور لاسٹ آپشن ہے سننے کی سرگرمیوں کی توسیع اور اتباع۔ تو دوستو ہمارا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ رہے گا آپشن نمبر 1، سننے سے پہلے کی سرگرمی۔ اس کے بعد اور ایک کویشچن ہم دیکھنے والے ہیں یہاں پر، کہ ایک استاد کلاس روم میں بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا پوسٹر لاتا ہے اور دیوار پر چسپاں کرتا ہے۔ وہ طلبہ سے اسے بغور دیکھنے اور پھر اس سے متعلق ایک اقتباس لکھنے کے لیے کہتا ہے۔ یہاں زبان کے استاد کے ذریعے استعمال کردہ پوسٹر کیا ہے؟ تو فرسٹ آپشن ہے دوستو مستند مواد، دوسرا آپشن ہے مربوط مواد، تیسرا آپشن ہے درست مواد اور چوتھا آپشن ہے بیکار مواد۔ تو یہ مستند مواد ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے تو معلم پوسٹر لاتا ہے اور پڑھاتا ہے پوسٹر کے ذریعے، تو مستند مواد ہے مطلب ریلیٹڈ مواد ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کا اور ایک کویشچن ہم دیکھیں گے کہ روانی کا مطلب کیا ہے، روانی کسے کہتے ہیں؟ فرسٹ آپشن ہے بغیر غلطی کے لکھنا، سیکنڈ آپشن ہے قواعد کے اصولوں کی صاف صاف وضاحت کا اور استعمال، اور تیسرا ہے جملوں کی درست ادائیگی، اور لاسٹ آپشن ہے برجستگی کے ساتھ اپنے اظہار کے لیے بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ تو لاسٹ آپشن ہمارا رائٹ آنسر رہے گا۔ اس کے بعد اور ایک کویشچن ہم دیکھیں گے کہ یہاں تک کہ ابتدائی خواندگی کی سطح پر کا شمار لکھنے میں ہوتا ہے۔ تو فرسٹ آپشن ہے حروف بنانے، سیکنڈ آپشن ہے لفظوں کو لکھنے، تھرڈ آپشن ہے جملے بنانے اور لاسٹ آپشن ہے ڈرائنگ۔ تو ڈرائنگ یہ رائٹ آنسر رہے گا، اس کا استعمال پرائمری سطح پر ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا رانگ کویشچن ہوا ہے، اس کو کریکشن کر کے دی جائے گا آپ کو۔ تو اس طریقے سے اس نوٹس کو آپ حاصل کر سکتے ہو، اور یہاں پر آپ کو کویشچن پیپر بھی مل جائے گا، اور اس میں تقریباً 3 سے 4 کویشچن پیپر انشاءاللہ وتھ آنسر کے آپ کو دیے جائیں گے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے
تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اپنے دوستوں میں چینل کو جو ہے تو شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو شیئر کریں جو سی ٹیٹ 2024 کی تیاری کر رہے ہیں، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ اور جو ہے آپ سبھی کو مبارکباد کہ 2024 لگ چکا ہے، سال جو ہے تو ہمارا چینج ہو چکا ہے، اور ہمارا ایگزام بھی ان قریب ہے، تقریباً 19-20 دن آپ کے پاس اویلیبل ہے، باقی ہے۔ اس کا کس طریقے سے آپ صحیح استعمال کرتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے تو اپنی اسٹڈی کرتے ہیں، اس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ سی ٹیٹ کچھ ہارڈ نہیں ہے، اور بہت سارے ہمارے کینڈیڈیٹس اسٹوڈنٹس جو مہاراشٹر کے ہیں تو وہ جو ہے تو اکثر کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ مہا ٹی ای ٹی اور سی ٹیٹ، اس میں انہیں جو ہے تو کنفیوژن ہوتا ہے۔ تو ڈرنا نہیں ہے، سی ٹیٹ میں سلیبس فکسڈ ہے، آپ سی ٹیٹ پاس ہوتے ہو یا مہا ٹیٹ، دونوں بھی جو ہے تو آپ کے لیے، دونوں میں سے کوئی بھی ایک آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ سی ٹیٹ کوالیفائڈ ہو جاتے ہو تو آپ گورنمنٹ کے لیے، گورنمنٹ کا جو فارم ہوتا ہے مہا ٹیٹ کا، یا پھر ڈی ایس ایس بی، یا پھر جو ہے تو سپر ٹیٹ وغیرہ، تو اس کے لیے آپ سی ٹیٹ کی تھرو مطلب اپلائی کر سکتے ہو۔ اور مہاراشٹر کی جو ٹی ای ٹی ہے تو مہاراشٹر میں بھی سی ٹیٹ لاگو ہے، اور سی ٹیٹ جو ہے تو آل اسٹیٹ کے اندر لاگو ہے، مطلب آل اسٹیٹ کے اندر جو ہے تو سی ٹیٹ چلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے زیادہ آپ کا وقت ہم نے لیے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے تو اسٹڈی میں فوکس کیجیے، اور ترتیب سے اگر اسٹڈی کرتے ہو تو سی ٹیٹ کو کوالیفائڈ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بآسانی آپ جو ہے تو کامیاب ہو جاؤں گے انشاءاللہ۔ اور ہماری دعا ہے آپ کے تمام جو ہے تو کوالیفائڈ ہو جائے، اور آپ کو گورنمنٹ جاب جو ہے تو عطا ہو، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے تو نوازے اس سے۔ تو چلتے ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو، تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار یور کوآپریشن، اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔